बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। नाज़रीन, पाकिस्तान की 15वीं कौमी असम्बली तहलील हो चुकी है और आइनी तरीकाकार के मुताबिक कौमी असम्बली तहलील होने के बाद आइन के आर्टिकल 224A के तहत वज़ीर आज़म और कायदे हिस्ब इख्तलाफ यानी अपोजिशन लीडर दोनों मिलकर बैठेंगे और निगरान वज़ीर आज़म के तकर्रुर पर तबादला ख्याल करने के बाद निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनलाइज किया जाएगा। आज मुल्क के फैसला साजों की अहम मुलाकात भी हुई है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कायदे हिस्ब इख्तलाफ राजा रियाज से मिल चुके हैं, लेकिन यह मुलाकात बेनतीजा खत्म हुई है और आज भी निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। इस मरतबा 15वीं कौमी असम्बली के तहलील के मौके पर तारीख में हमने देखा है कि इतने नाम शायद कभी नहीं पेश किए गए। इसहाक डार, शाहिद खाकान अब्बासी, कभी किसी लॉ मेकर का नाम सामने आ रहा है, जलील अब्बास जिलानी का नाम सामने आया, तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम सामने आया, कुछ सहाफ़ियों के भी नाम सामने आते रहे कि केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की दौड़ में शामिल हैं। लेकिन जब तक सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया जाता निगरान वज़ीर आज़म का, उस वक्त तक कोई भी चीज़ कन्फर्म नहीं हो सकती। अपोजिशन लीडर राजा रियाज और शहबाज शरीफ के दरमियान आज जो मुलाकात हुई है, ये मुलाकात तो बेनतीजा खत्म हुई है, लेकिन कल 11 अगस्त को दोबारा मिल बैठेंगे प्राइम मिनिस्टर और कायदे हिस्ब इख्तलाफ और मुमकिन है कि कल यानी 11 अगस्त को निगरान वज़ीर आज़म के नाम का फैसला हो जाएगा। आज के प्रोग्राम में हम इस पर बात करेंगे कि मुल्क के फैसला साज कंफ्यूजन का शिकार क्यों है, किसी नतीजे पर क्यों पहुंच नहीं रहे और इस ताखीर का सामना क्यों करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर अब सिर्फ 3 दिन का वक्त है आईनी तौर पर, अगर 3 दिन में प्राइम मिनिस्टर और कायदे हिस्ब इख्तलाफ फैसला नहीं कर पाते तो इलेक्शन कमीशन इस ताखीर की सूरत में किसी नाम का ऐलान कर सकता है। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं सैयद अली साहब, माहिर सलामती, सीनियर सियासी तज्जियाकार। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज सर मुलाकात हुई है, बेनतीजा खत्म हुई कायदे हिस्ब इख्तलाफ और प्राइम मिनिस्टर की, और किसी भी नाम पर इत्तेफाक नहीं हो सका। आपको क्या लगता है कि कल मुलाकात में कुछ फैसला किया जाएगा और इस ताखीर की क्या वजह हो सकती है? बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूँ कि मैं इस प्रोसेस के हवाले से अभी भी पुरुमीद हूँ और इस ताखीर की जो वजह है वो बुनियादी तौर पे ये है कि आप जानते हैं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो किसी एक पार्टी के वज़ीर आज़म तो नहीं थे। उनका एक काफ़ी बड़ा एक कोलिशन गवर्नमेंट है, तो उन्होंने उस कोलिशन से मुशावरत करके कुछ जो 3 नाम उन्होंने तजवीज़ किए और सामने रखे अपोजिशन लीडर के सामने। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अब जो 6 नाम इन 2 हज़रात के दरमियान डिस्कस हुए हैं आज एक सेर हासिल गुफ्तगू के नतीजे में, मैं समझता हूँ ये दोनों जो हैं अपोजिशन लीडर और शहबाज शरीफ साहब ये वापस अपने पार्टी और अपने कोलिशन में जाएंगे और मज़ीद मुशावरत करेंगे ताकि जो कंसेंसस वजूद में आ सके। मैं समझता हूँ कि जो नाम अब इन 6 के गौर के बाद सामने आएंगे वो कल फिर डिस्कस होंगे। उम्मीद है कि कल हम कोई नतीजा सुन सकेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 दिन के अंदर ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है सैयद अली साहब, जो नाम पहले ज़ेरे गर्दिश रहे हैं, एक लंबी फहरिस्त है, तकरीबन 10 के करीब नाम है। तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब भी शामिल हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब भी शामिल है, इसहाक डार के हवाले से भी गुफ्तगू की गई, गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी साहब का नाम भी सामने आता रहा। पहले स्टार्ट में जब ये प्रोसेस शुरू हो रहा था 2 सहाफ़ियों के नाम भी सामने आते रहे, तो ये महज कयास आराइयाँ थी। आज के 3 नाम मुख्तलिफ होंगे या इन्हीं जो गुज़श्ता दिनों नाम पेश किए गए इन्हीं में से कोई नाम हो सकता है? जी, मेरे ख्याल में इन्हीं में से नाम होने की कभी उम्मीद है, लेकिन मैं इंफरादी नामों के मुकाबले में आपके तवज्जुह से नाज़रीन के सामने ये बात रखना चाहूँगा कि इन नामों के पीछे जो यानी कि तरजीहात हैं वो या मफादात जो हैं वो क्या पोशीदा हैं, उनको सामने लाना ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, बुनियादी तौर पे आप जैसे कि जानते हैं कि जो नए वज़ीर आज़म होंगे अबूरी हुकूमत के, उनकी सबसे बड़ी और अहम जिम्मेदारी तो मुनसिफाना, ट्रांसपेरेंटली एक ऐसे इलेक्शंस कराना जो कि डोमेस्टिकली भी तमाम पार्टीज़ को एक्सेप्टेबल हों और इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी एक्सेप्टेबल हों। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन इसमें जो ऑब्वियसली सोच में एक तनव्वुर पाया जाता है, जिस तरह
آج پریس کانفرنس میں اپوزیشن لیڈر نے راجہ ریاض صاحب نے یہ بات کی بھی کہ ان کی سوچ کے مطابق ایک سیاستدان کو ہونا چاہیے کیونکہ وہ سیاسی معاملات کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے، جبکہ آصف علی زرداری اور نواز شریف اور شہباز شریف کے درمیان جو ابھی تک مشاورت کی خبریں آئی ہیں اس سے یہ سامنے آتی ہے بات کہ ان کی ترجیح جو ہے وہ ایک ٹیکنوکریٹ کے بارے میں زیادہ ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوئی سیاسی بیگیج نہیں ہوگا، کوئی ماضی نہیں ہوگا، کوئی باعث نہیں ہوگا، اور بلکہ شاید سیاسی مستقبل بھی نہ ہو، اور وہ آئیں اور ایک منصفانہ، ٹرانسپیرنٹ، خوش آئند طریقے سے انتخابات منعقد کریں اور گریسفلی وہ پاور کو ہینڈ اوور کر کے چلے جائیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ دو بنیادی سوچ میں فرق پایا جاتا ہے، اور اسی لیے جو نام آپ کے سامنے آئے ہیں جو وزیر اعظم صاحب نے اپنے کولیشن سے ڈسکس کر کے سامنے رکھے ہیں یا راجہ ریاض صاحب نے، اس میں سوچ کی یہ وجہ ہے۔ تو بنیادی جو نقطہ جو کل ڈسکس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ آپ ایک منجھے ہوئے سیاستدان کو لانا چاہتے ہیں جو سب سیاستدانوں اور سیاسی پارٹیز کو ساتھ لے کے چل سکے، ایک ایسے انداز میں الیکشن کرائے جو تمام سیاسی جماعتوں کو ایکسیپٹیبل ہو، یا ایک ٹیکنوکریٹ کو لائیں جو کہ نہ صرف الیکشنز صحیح کروائیں اور کسی سیاسی مفاد سے بالاتر ہو کے، بلکہ جو ہماری انٹرنیشنل فائنینشیل کمٹمنٹس ہیں آئی ایم ایف کی طرف، ان کو بھی وہ آگے لے کے چلیں اور کسی قسم کے سیاسی مفادات یا ذاتی انات کو اپنی ذمہ داریوں پہ اثر انداز نہ ہونے دیں۔ اب سر آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل کمٹمنٹس کو پورا کیا جائے، اسی لیے پہلے اکانومسٹ کا بھی نام سامنے آتا رہا کہ کسی بڑے معیشت دان کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔ سر سوال بنیادی یہاں پر یہ ہے، آج بھی پرائم منسٹر صاحب نے ایک انٹرویو بھی دیا، کہا کہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ اس سے پہلے اپنے الوداعی خطاب میں بھی انہوں نے کہا 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اہم ملاقاتوں میں بھی اور انٹرویوز میں بھی اس بات کا تذکرہ کرتے رہے وہ۔ لیکن جو ہمیں ٹریک نظر آ رہا ہے، جس طرح سے قیمتیں بھی بڑھائی گئی ہیں اور نئی مردم شماری کے بعد انتخابات ہوں گے، اس کا اندیا بھی دیا گیا ہے، اور کچھ حکومتی وزراء نے یہ کہا کہ مارچ 2024 سے پہلے ہمیں الیکشنز ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ اگر 90 روز کے اندر الیکشنز نہیں ہوتے تو قصوروار کون ہوگا؟ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا، اس کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو لانے والے ہوں گے یا الیکشن کمیشن ہوگا؟ دیکھیں، جو ذمہ داری ہے ایک حقیقت پسندانہ اپروچ یہ ہے کہ وہ تو ان تینوں یعنی کہ اداروں کے اوپر عائد اس وجہ سے ہوتی ہے کہ میجر ذمہ داری سر کس پر عائد ہوتی؟ جی دیکھیں، چونکہ ایک اس میں آئینی اور نظریاتی پہلو ہے جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور میں آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ 90 دن کے اندر آئینی جو ذمہ داری ہے وہ پوری ہونی چاہیے، لیکن دوسرا اس کا پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے کہ پچھلی جو گورنمنٹ تھی اسی کی سوچ کے مطابق اور اسی کے ارادے کے مطابق یہ سینسس دوبارہ ہوا تھا، مردم شماری دوبارہ ہوئی تھی۔ تو اب چونکہ یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ نئے حقائق ہمارے سامنے آ چکے ہیں جو زیادہ ایکوریٹ، زیادہ ریپرزنٹیٹیو اور زیادہ ٹرانسپیرنٹ ہیں، تو وہ ووٹرز جو کہ اس مردم شماری کے نتیجے میں اب ہمارے سامنے آئے ہیں یا رائے دہی کا حق رکھتے ہیں، ان کو اس رائے دہی کے حق سے محروم رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ آئین کا سہارا لے کے شاید یہ ایک مناسب بات نہیں ہوگی۔ تو میں ریئلسٹکلی یہ سمجھتا ہوں کہ آئین کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ساتھ ہی ساتھ جو نئے حقائق ہمارے سامنے آئے ہیں سینسس کے نتیجے میں، اور کچھ شاید اس کی جو لیگل اور ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ سے جو نئی ریکوائرمنٹس ہوں گی وہ الیکشن کمیشن میں سمجھتا ہوں پوری کرے گا۔ تو کچھ میرے خیال میں 90 دن سے آگے یہ الیکشن جا سکتے ہیں، یہ حقیقت پسندانہ اور ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے، لیکن اس کو جواز بنا کے بہت زیادہ اس میں ڈیلے میں سمجھتا ہوں وہ بھی ایک سر اس سے پاکستان کو الٹیمیٹلی ہوگا تو نقصان اگر الیکشنز نہیں ہوتے وقت پر۔ تو دیکھیں، وقت پہ ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک انفارچونیٹ ریالٹی ہے کہ یہ جو سینسس کا پروسیس تھا وہ بہت سی وجوہات کی وجہ سے کافی ڈیلے ہوا، طویل اس میں انسٹیٹیوشنل کیپیسٹی، اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیکشن کمیشن نے کئی اداروں سے اور کئی شعبوں سے مدد طلب کی تھی تو وہ بھی فورتھ کمنگ نہیں تھی، بہت سی پس و پیش سے کام لیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کسی ایک ادارے کو مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کے پاس سر یہاں پر میں آپ کا اس پر بھی کامنٹ چاہوں گا کہ عام انتخابات رواں سال اکتوبر یا نومبر میں نہ ہونے کی سب سے بڑی وجہ
प्राइम मिनिस्टर का इशारा है नई मर्दम शुमारी, नई हल्का बंदियों के तहत, और इलेक्शन कमीशन ने रोज़ाना की बुनियाद पर अब जो है वो सर जोड़ लिए हैं और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत नई मर्दम शुमारी और हल्का बंदियों से मुतल्लिक इजलास भी आज हुआ है और चारों मेंबरान कमीशन, सेक्रेटरी और कानूनी टीम ने इसमें शिरकत की है। और इस इजलास में नई मर्दम शुमारी के बाद हल्का बंदियों पर जो कानूनी टीम है उसको ब्रीफिंग दी गई है। क्या क्विकली आप बता सकते हैं कि नई मर्दम शुमारी और नई हल्का बंदियों के तहत अगर इंतखाबात होंगे तो उसमें क्या फ़र्क है? मेरे ख्याल में ये दोनों एक ही हकीकत के दो रुख हैं, क्योंकि नई मर्दम शुमारी के नतीजे में जो नए वोटर्स आपका हक राय दही है, उसी को इम्प्लीमेंट और इंश्योर करने के लिए नई हल्का बंदी की जाना चाहिए। लेकिन देखें, बुनियादी मामला जो हम इस सारी बहस में ओवरलुक कर रहे हैं वो नजरियाती और आईनी जिम्मेदारियां अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन एज एन इंस्टीट्यूशन की तो कोई कैपेसिटी नहीं है कि वो इवन सेंसस भी, आप देखिए जो सेंसस ब्यूरो है वो भी हमारे टीचर्स को बरूए कार लाते हैं, उनके पास तो इतनी मैन पावर नहीं है कि वो जब चाहें सेंसस करा दें। इसी तरह इलेक्शन कमीशन जो है वो इनफरादी सतह पे तो इलेक्शन करवाना चाहे भी तो नहीं करवा सकता जब तक तमाम रियासती इदारे बर वक्त और भरपूर अंदाज में उसका साथ ना दें। तो मैं समझता हूं कि ये कॉम्प्लिकेटेड इंटर एजेंसी प्रोसेस है जिसकी वजह से इसमें देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं है, मैं इसको यूं कहूंगा। ठीक है, माहिर अमूर सलामती सैयद मोहम्मद अली साहब प्रोग्राम में हमारे मौजूद थे। नाजरीन, एक मुख्तसर से ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे एक ऐसे मुबैना स्कैंडल की जिसने कराची और दूसरे शहरों से ताल्लुक़ रखने वाली 273 फैमिलीज को अफेक्ट किया है और आज भी कराची में इस प्रोजेक्ट के, इस मुबैना स्कैंडल के जो इफेक्टिव्स हैं वो सरापा एहतजाज हैं और इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने इस हवाले से FIA को भी कुछ डायरेक्शंस दिए हैं। हम एक ब्रेक के बाद इस पर तफसीली बात करेंगे। वेलकम बैक। नाजरीन, 9 अगस्त 2023 को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया और डायरेक्शन दी है FIA, FBR और कौमी एहतसाब ब्यूरो को, NAB को। कहा है कि क्रीक मेरीना प्रोजेक्ट के जो मुतासरीन हैं उनको इंसाफ देने के लिए इस मुबैना स्कैंडल की तहकीकात का फौरी तौर पर आगाज किया है। क्रीक मेरीना स्कैंडल बुनियादी तौर पर क्या है, मैं चंद चीजें डॉक्यूमेंट्स के बिना पर आपके सामने प्रोग्राम में रखना चाहता हूं, फिर हम मुतासरीन से भी बात करेंगे, हमें कराची से हमारे नुमाइंदे भी प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे। मैं चंद चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। नाजरीन, सन 2004 में DHA और एक सिंगापुर की कंपनी के साथ, सिंगापुर की कंपनी के इश्तराक से एक प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जाता है और इससे मुल्क भर से जो इन्वेस्टर्स हैं उनको दावत दी जाती है कि वो आएं, अपना पैसा इन्वेस्ट करें और यहां पर अपार्टमेंट खरीदें। जो मुतासिरीन है वो बताते हैं कि उस वक्त यहां पर एक अपार्टमेंट की कीमत 2 करोड़ रुपए थी और हमने डाउन पेमेंट अदा की। 273 मुतासिरीन ने डाउन पेमेंट की मद में करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपया इस कंपनी को अदा किया और उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स की मद में भी पैसे देते रहे। लेकिन चंद साल बाद उनको यह मालूम हुआ कि यहां पर जिस अपार्टमेंट की वो किस्तें अदा कर रहे हैं और डाउन पेमेंट की मद में जो करोड़ों रुपया, अरबों रुपया इस कंपनी को अदा कर चुके हैं, उस कंपनी के मालिकान मुबैना तौर पर मुल्क से जा चुके हैं और अब इस प्रोजेक्ट का उन्होंने अपने हाल पर छोड़ दिया है। हमने इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने से पहले माइन हार्ट कंपनी से जो CEO है उनके साथ भी हमने फोन पर राब्ता करने की कोशिश की और उमर शहजाद साहब जो हैं उनको भी बजरिया व्हाट्सएप जो है हमने टच किया और उनको कहा कि आप हमारे साथ प्रोग्राम में शिरकत करें। इस प्रोजेक्ट के जो इफेक्टिव्स हैं वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे, तो आपका मौक़िफ़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आप पर जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है और रोज़ाना की बुनियाद पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का जो ये नोटिफिकेशन है उस पर आपकी क्या राय है। उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत करने के हवाले से ना हाँ की और ना इनकार किया, बल्कि उन्होंने एक और टेक्स्ट मैसेज जो है वो मुझे भेजा कि हमारा जो है इस स्कैंडल के साथ, इस प्रोजेक्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। मैंने कहा कि अगर आपका ताल्लुक नहीं तो आप आकर टेलीविजन पर बता दें कि हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने प्रोग्राम में शिरकत करने से माजरत की।
میں سب سے پہلے تو عبدالرحمان کا رخ کروں گا، نمائندہ کیپٹل ٹی وی کراچی موجود ہیں۔ عبدالرحمان صاحب، یہ جو پروجیکٹ ہے، آپ سائٹ پر بھی گئے ہیں، آپ نے جا کر اس سٹوری کو انویسٹیگیٹ بھی کیا ہے کہ آخر کیوں تاخیر کا سامنا ہے، جن لوگوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی تھی ان کو ان کے اپارٹمنٹس کیوں نہیں دیے گئے، تو کیا آپ کو حقائق ملے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ڈی ایچ اے کی جانب سے جو ہے ساتھ ان کے شروع کیا گیا تھا مائن ہارٹ کمپنی کے ساتھ۔ اگر دیکھا جائے تو اگر گزشتہ ادوار کو ہم دیکھیں تو یہ سن 2000 میں اس کے حوالے سے جو ہے دونوں کے درمیان جو ہے معاملات طے پائے تھے۔ اس کے بعد 2003 میں جو ہے اس کو فائنلائز کیا گیا تھا، اور اس کے بعد جو ان کے مالک تھے ڈاکٹر شہزاد نسیم اور ایک فروخ اسلم تھے، جن کے ساتھ ڈی ایچ اے نے کوارڈینیشن کی تھی، اور اس وقت جو یہ طے پایا تھا کہ مائن ہارٹ جو کمپنی ہے واٹر فرنٹ پلان جو ہے وہ بنائے گی، اور جو واٹر فرنٹ پلان انہوں نے بنایا تھا ڈی ایچ اے انتظامیہ کو بہت پسند آیا تھا۔ اس پر ڈی ایچ اے نے مائن ہارٹ کے ساتھ جو ہے ایک ڈیل کی تھی، جس پر ان کو جو ہے 3 پلاٹس دیے گئے تھے، جس میں سے ایک جو ہے یہ مرینا والا جو پلاٹ تھا جس پہ کنسٹرکشن ہونی تھی، اور 2 ٹور جو تھے بنائے جانے تھے۔ تاہم جس طرح وقت گزرتا گیا، جو الاٹیز تھے، جو بکنگ کروانے والے لوگ تھے، انہوں نے یہاں پر اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کی ملک بھر سے، لیکن آہستہ آہستہ جو معاملات تھے وہ پیچیدہ ہوتے چلے گئے۔ جب ڈی ایچ اے نے مائن ہارٹ کمپنی کو کہا کہ ایک لوکل کمپنی جو ہے یہاں پر بنائی جائے جو کہ ایگزیکیوٹ کرے اس کو، جو تمام معاملات ہیں اور اس کی کنسٹرکشن ہے، اس کے لیے پھر ایک کمپنی بنائی گئی مائن ہارٹ کی جانب سے۔ اور اس میں ایک اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی ایچ اے نے جو ہے اس کے اندر کوئی زمین کے عوض جو ہے کسی بھی قسم کے جو ہے وہ پیسے جو تھے وہ اس کمپنی سے وصول نہیں کیے تھے۔ تاہم یہ طے پایا تھا ڈی ایچ اے اور مائن ہارٹ کمپنی کے درمیان کہ 15% اس کے جو اپارٹمنٹس ہیں وہ ڈی ایچ اے کو جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے۔ پھر اس پروجیکٹ کی لانچنگ جو ہے وہ مائن ہارٹ کرے گی، اور جب اس پروجیکٹ کی مارکیٹ کیا جائے گا اور تمام تر جو ذمہ داری ہوگی 100% وہ مائن ہارٹ کمپنی پر ہوگی۔ اس کے بعد 2005 میں ایک کمپنی بنائی گئی کرک مرینا پرائیویٹ لمیٹڈ کے نام پر۔ پھر اس کمپنی کے نام پر جو ہے 19 ایکڑ کی لیز جو تھی وہ ڈی ایچ اے سے ایگزیکیوٹ کروائی گئی، یعنی کہ کاغذات پر زمین کی ملکیت جو ہے وہ کرک مرینا پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ 2004 کے ڈی ایچ اے اور مائن ہارٹ کمپنی کے ایگریمنٹ کے تحت سارا جو اختیارات تھے، جو سارا اس پہ کام کرنا تھا پروجیکٹ نے، وہ مائن ہارٹ کمپنی کے پاس وہ اختیارات تھے، یعنی کہ سب کچھ مائن ہارٹ نے ہی کرنا تھا۔ اس میں تعمیرات اور مارکیٹنگ کے جو شعبے تھے وہ بھی اس میں 100% جو ذمہ داری تھی وہ مائن ہارٹ کمپنی کی تھی۔ جب یہ ایس ای سی پی سے ریکارڈ اگر اس کا دیکھا جائے، اس کے جو 99% سے زائد جو آنرشپ ہے وہ سنگاپور کمپنی کی ایک ملکیت ہے، جو کہ کرک مرینا سنگاپور پرائیویٹ لمیٹڈ ہے۔ یہ کمپنی سنگاپور میں جو ہے وہ رجسٹرڈ ہے، اور اگر دیکھا جائے تو سنگاپور میں تمام کمپنیز کی جس طرح انفارمیشن ہوتی ہے اس تک جو ہے تمام لوگوں کو رسائی ہوتی ہے۔ یہ کمپنی جو ہے سنگاپور میں باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہے اور سنگاپور میں ہی بنی ہے۔ جب کرک مرینا سنگاپور پرائیویٹ لمیٹڈ کا جو ڈیٹا یا اس کی انفارمیشن نکالی گئی تو اس کا پتہ چلا کہ یہ ایک کمپنی سافٹ ارنڈ ہولڈنگ کے نام سے جو ہے جو کہ اس کا مالک جو ہے کمپنی کا، اس کے حوالے سے میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، لیکن پہلے جو میں آپ کو اہم بات بتاتا چلوں کہ یہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹرڈ ایک کمپنی ہے، جو کہ ایک آف شور کمپنی ہے۔ آف شور کمپنیز کے بہت زیادہ جو معاملات ہوتے ہیں وہ سیکرٹ ہوتے ہیں، اس کی سیکریسی جو ہے وہ رکھی جاتی ہے، اس کی معلومات جو ہے آسانی سے جو ہے وہ نہیں مل سکتی، اور اس کا جو ایکسس ہے وہ لوگوں تک، عام لوگوں تک جو ہے اس کی رسائی نہیں ہوتی، اور نہ اصل ملکیت جو کمپنی کی ہے اس کا بھی جو ہے آسانی سے پتہ نہیں چلایا جا سکتا۔ جبکہ ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر ڈاکٹر شہزاد نسیم کا جو ہے مبینہ طور پر بتایا جاتا ہے کہ اس آف شور کمپنی کے جو ہے وہ مالکان میں یہ شامل ہیں، لیکن مائن ہارٹ کمپنی کے جو ہیں یہ مالک نہیں ہیں جو نسیم شہزاد ہیں۔ دراصل اگر دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ڈی ایچ اے کو بھی اس معاملے میں جو ہے وہ اندھیرے میں رکھا گیا، اور صحیح معلومات جو ہے وہ فراہم نہیں کی گئی، اور ڈی ایچ اے کی زمین لے کر اور کمپنی کے نام پر جو ہے وہ منتقل کی گئی ہے، جو کہ مائن ہارٹ سے جس کا جو ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر یہ پروجیکٹ اگر نہیں بنتا اور لاٹیز کو اگر پیسوں کی ریکوری کرنی ہو یا پھر وہ
اس میٹر کو لے کے کسی کورٹ میں جاتے ہیں اور وہاں سے اگر وہ الاٹیز اس کیس کو جیت بھی جاتے ہیں تو اس کی ریکوری جو ہے وہ ایک بہت مشکل جو ہے وہ مرحلہ جو ہے وہ ثابت ہوگا. جی اچھا عبد الرحمان ساتھ ہی رہیے گا. سید دانش غازی صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں, لائر ہیں, ان کی لا فرم بھی ہے اور اسی پروجیکٹ کے متاثرہ بھی ہیں. ان کی درخواست پر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ نوٹیفیکیشن گزشتہ روز 9 اگست کو جو ہے وہ جاری کیا ہے, جس میں ایف بی آر, ایف آئی اے اور نیب کو ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ اس معاملے کی جلد از جلد تحقیقات کی جائے. دانش صاحب آپ کے وقت کا بھی شکریہ. 273 خاندان متاثرہ ہیں اس پروجیکٹ سے, اور مبینہ طور پر جس طرح سے آپ پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں اور سب فیکٹریز کا کہنا ہے کہ ہمارا پیسہ منتقل کر دیا گیا کسی اور ملک میں اور ہمیں انصاف چاہیے, ہمیں جن اپارٹمنٹس کا وعدہ کیا گیا تھا وہ اپارٹمنٹس دیے جائیں, یہی آپ کا مطالبہ ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. جی بالکل ایسی بات ہے. دیکھیں ہم کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ, امید تو نہیں لگ رہی کہ یہ پروجیکٹ ملنے والے ہیں ہم کو. وی بین ویٹنگ اے لانگ ٹائم. اب بہت زیادہ فرسٹریشن ہوگی. ہم اب اداروں پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ یہ کوئی ہم کو انصاف دلائے. ایف آئی اے میں آلریڈی اس میں انکوائریز چل رہی ہے منی لانڈرنگ کی, بینکنگ کرائمز کی اور دوسرے افینسز کی. بٹ یہی بات ہے کہ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اس لیے گیا تھا کہ ظاہری بات ہے ایک بڑا ادارہ ہو جو اس کو جو اتھارٹیز کو ابلیگیٹ کرے کہ یہ جو انکوائری سے نتیجے پہ لے کے آئے, کیونکہ وداؤٹ پریشر یہ نتیجے پہ کبھی آئیں گے نہیں. اور تو امید ہے کہ اس پریشر, اس ڈائریکشن جو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے جو دی ہے, اس کے بیسس پہ شاید اب ایف آئی اے اس کو سیریسلی اس کو کنسیڈر کرے, اور ایون ڈی ایچ اے جیسے ادارے بھی اس کو تھوڑے سے سیریسلی لے اور اس کے کوئی حل نکالے, تو الاٹیز جو ہے جو متاثرین ہیں ان کو کوئی انصاف ملے. اگر پروجیکٹ نہیں مل سکتا, اگر یہ بلڈر بنا نہیں سکتا, تو کم از کم یہ تو سیکیورٹی مل جائے ہم کو کہ ہمارے جو پیسے ہیں, ہمارا انویسٹمنٹ ہے جو پچھلے 18 سال سے یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں, وہ تو کم از کم واپس مل جائے ہم کو. عبد الرحمان کی گفتگو سے تو یہ لگتا ہے کہ خلاصہ اس کا یہی ہے کہ ڈی ایچ اے کو بھی اس پارٹی کی جانب سے جو بلڈرز تھے اندھیرے میں رکھا گیا اور ان کو بھی حقائق سے آگاہ نہیں کیا گیا. جی انڈاؤٹلی یہ ٹرو, یہ سچ بات ہے. اگر یہ جو بات ہے یہ سب کچھ اگر یہ سامنے آتی ہے اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی پراپرٹی کی اصل اونر بھی پتہ نہیں ہے کون ہے, تو ظاہر بات ڈی ایچ اے بھی پھر ڈارک میں تھی اس کے اوپر. ان کو بھی پتہ نہیں تھا کہ کیا کس چیز میں یہ لوگ گھس رہے ہیں, کس چیز پہ یہ لوگ اتنی قیمتی اربوں روپے کی زمین دے رہے ہیں ان کو. اب یہ ڈی ایچ اے کے اوپر ہے کہ اب اس کو کس طرح سے کریکٹیو میجر لیں گے, اس کے اوپر کیا سختی کریں گے, کیا اس کو کس طرح سے ڈیل کریں گے پروجیکٹ ڈیولپر کے ساتھ میں. بٹ سیریس جو سچائی یہ ہے کہ پروجیکٹ ڈیولپر نہ پاکستان آ رہے, 2019 سے یہ تو یہاں پر پاکستان آئی نہیں ہے اپنی سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے. نہ وہ کسی سے گفتگو کرتے ہیں, نہ کسی کے رسپونڈ کرتے ہیں, خاموشی سے بیٹھے ہوئے سنگاپور کے اندر, اور ہم الاٹیز یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پریشان. سمجھ نہیں آتا کہ ہم کہاں پر جائیں. ہم کورٹ جائیں, ہم انٹرپول جائیں, ہم ایف آئی اے جائیں, ہم سنگاپور جائیں. ہم بالکل پھنس گئے اس کے اندر. ہم بس امیدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی اس میں کرشمہ کر لے اور یہ پروجیکٹ ہم کو کسی طرح سے ڈیلیور کر دیا جائے. درست فرما رہے. اور عمر شہزاد صاحب جو اس وقت سنگاپور میں موجود ہیں, ان کے ساتھ میری بات ہوئی ہے, میں نے ان کو پروگرام میں شرکت کی دعوت دی ہے اور انہوں نے شرکت سے تو انکار کیا, البتہ یہ کہا کہ میرا اس پروجیکٹ کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور میں نے متعدد مرتبہ ان کے ساتھ رابطہ کیا, شہزاد نسیم صاحب کو واٹس ایپ کے ذریعے ان کو کانٹیکٹ کیا, اور جس طرح سے آپ ٹی وی سکرینز پر بھی دیکھ سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں, شہزاد نسیم صاحب کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے, عمر شہزاد صاحب کے ساتھ بھی بات کرنے کی کوشش کی ہے, اور متعدد مرتبہ ابھی بھی ان کو کالز کر رہے ہیں کہ اگر وہ پروگرام میں آئیں, اپنا موقف دیں کہ اگر ان کا تعلق نہیں ہے اس مبینہ سکینڈل سے, اور 3 ارب روپیہ ان فیکٹریز کا اگر انہوں نے استعمال نہیں کیا تو وہ آ کر اپنا ورژن دیں. ہم بذریعہ اسکائپ بھی آ سکتے ہیں. عبد الرحمان, آپ آج سائٹ پر موجود تھے اور وہاں پر آپ نے جا کر لوگوں سے بات بھی کی ہے, آپ نے اس حوالے سے انویسٹیگیٹ بھی کیا. یہ جو اپارٹمنٹس ہیں ابھی اس کی کرنٹلی اونرشپ کس کے پاس ہے, اور اگر یہ تعمیر ہو چکے ہیں تو ان فیکٹریز کو جن کی تعداد 273 ہے ان کو مل کیوں نہیں جاتے؟ دیکھیں یہ آج وہاں پہ گئے ہم, وہاں پہ دیکھا کہ ابھی تک جو ہے کنسٹرکشنز جو ہے وہ مکمل نہیں ہوئی. وہاں پہ صرف اسٹرکچر جو ہے وہ موجود ہے, اور یہ ٹاورز جو ہے ابھی مکمل جو ہے ان کی کنسٹرکشن جو ہے وہ نہیں ہوئی. تاہم اب دیکھا جائے جس طرح آپ نے شہزاد نسیم کی جو بات کی, شہزاد نسیم جو کہ بتایا جاتا ہے کہ سارے اسکینڈل میں مبینہ طور پر ملوث ہیں, اور ان پر ہی جو الاٹیز ہیں ان کے الزامات جو ہیں ان پر لگائے جا رہے ہیں کہ یہ تمام تر جو اسکینڈل ہے
اس کے مرکزی کردار ہیں مبینہ طور پر. ایسی جو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شہزاد نسیم جو ہیں ان کے سیاسی تعلقات اور اثر و رسوخ بھی ایک حد تک جو ہے جہاں تک ہم نے پتہ چلایا کہ ان کا کافی زیادہ ہے, ان کے اسٹیبلشمنٹ میں بہت اچھے تعلقات ہیں. اگر دیکھا جائے 20 سالوں کے دوران تو ایف آئی اے کو اگر آپ دیکھیں تو 3 مختلف قسم کی انکوائریز تھیں ایف آئی اے کے پاس, تو بہت زیادہ سست روی کا شکار رہی ہیں, جس کے باعث جو ہے الاٹیز کو جو ہے وہ اب تک جو ہے انصاف نہیں مل سکا, اور نہ ہی ان انکوائریز کا جو کوئی ایسا معاملہ آگے طے نہیں ہو سکا. جبکہ میں آپ کو ایک اہم چیز اس کے اندر بتاتا چلوں کہ نیب نے 2017 میں ایک اس حوالے سے انکوائری شروع کی تھی, اور 2019 میں یہ انکوائری جو تھی وہ ختم ہوئی تھی اس بات پر کہ الاٹیز کے ساتھ جو ہے وہ کمپرومائز کروایا گیا تھا, اور اس میں کہا گیا تھا کہ الاٹیز کو جو ہے وہ فلیٹس جو ہے وہ فراہم کیے جائیں گے. لیکن اس ساری پریکٹس کا اور ساری جو انکوائری کا وہ بھی جو اثرات تھے وہ بھی کوئی مالکان کے اوپر جو ان کے ہیں ان پر اثر انداز نہیں ہو سکے, شہزاد نسیم اور ان کی ٹیم پر. اس کے بعد جو ہے الاٹیز نے جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو اپروچ کیا ہے, اس کے بعد جس طرح آپ نے بتایا کہ نور عالم جو کہ چیئرمین ہیں انہوں نے ایف آئی اے کو احکامات جاری کیے کہ فوری طور پر انکوائریز کو جو ہے منطقی انجام تک پہنچایا جائے اور تیزی سے انکوائری جو ہے اس کی جائے. دوسری جانب ایف بی آر کو بھی احکامات دیے گئے ہیں کہ ٹیکس کے حوالے سے اور پیسہ جو تھا اگر ملک سے باہر منتقل ہوا ہے تو اس حوالے سے بھی جو ہے جو مبینہ طور پر ایک الزام لگایا جا رہا ہے کہ جو رقم تھی وہ منتقل ہوئی ہے, تو اس حوالے سے جو ہے احکامات جاری کیے گئے ہیں. لیکن اگر آپ پورا اس کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیں اس اسکینڈل کی تو بہت زیادہ جو ہے وہ پیچیدہ نظر آ رہا ہے. ایف آئی اے جو ہے مجھے نہیں لگتا کہ کسی منطقی انجام تک یا اس انکوائری کے جو ہے وہ پہنچ سکے گی, لیکن یہ تو آنے والا وقت ہی بہتر طور پر بتا سکتا ہے کہ ایف آئی اے جو ہے اب کس اینگلز میں جو ہے اس کی انکوائری جو ہے وہ کرے گی, اور جو اس کے مین کردار ہیں ان کو کس طرح جو ہے کیفر کردار تک جو ہے پہنچایا جا سکے گا. جی ٹھیک ہے. اچھا غازی صاحب, یہ عبد الرحمان نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے. اب جس طرح سے مائن ہارٹ شہزاد نسیم صاحب یا عمر شہزاد صاحب جو ہیں وہ تو لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا تو اس پروجیکٹ سے کوئی کریک میرینا پروجیکٹ اور اپارٹمنٹ سے ہمارا تو کوئی تعلق نہیں ہے, اور کچھ کٹنگز بھی نیوز کی وہ بھیجتے رہے. لیکن جس طرح سے آپ تمام افیکٹیز ہیں اور آپ ان کے نمائندے کے طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریپرزینٹ کر رہے ہیں باقی کے 272 فیملیز کو, تو آپ اس حوالے سے پبلک اکاؤنٹس میں تو گئے ہیں, ایف آئی اے کو, ایف بی آر کو, نیب کو ڈائریکشنز بھی جاری کی گئی ہیں, لیکن کیا آپ کی یا آپ کو, چونکہ آپ اس چیز کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ کی مالکان کے ساتھ کوئی بات چیت ہوئی, کوئی کانورسیشن ایسی ہوئی یا انہوں نے آپ کو کوشش کی وہ دبانے کی؟ پہلی چیز رخشان میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بالکل بھی سرپرائز نہیں ہوں کہ شہزاد نسیم صاحب اور عمر شہزاد نے بے تعلق مطلب یہ ڈسون کر رہے ہیں پروجیکٹ کو. شاید اگر میں ان کی جگہ ہوں اور میں 18 سال تک ایک کام نہ کر پاؤں, شاید میں بھی اس امبیرسمنٹ میں بھی میں بھی شاید بولوں کہ بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. بڑی شرم کی بات ہے. بٹ جو مین چیز آپ پوچھ رہے ہیں کہ ابھی کیا ان کے ساتھ میں گفتگو ہوئی, ٹو بی ویری آنیسٹ رخشان صاحب, یہ ان سے کوئی بات نہیں ہو پا رہی. وہ تو سنگاپور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے یہاں پر نمائندے ہیں. جب ان سے بات کرنے جاتے ہیں, ایک خاتون تھی پہلے یہاں پر عائشہ وارسی جو سی او تھی, اور ابھی انویسٹیگیشنز کے دوران اس نے ریزگنیشن دی ہے. جو اس سے جب بات کرتے تھے تو وہ کہتی تھی کہ بھائی آپ ایک کام کریں, آپ اور مزید پیسے دے دیں مجھے, آپ پیسے دیں, اور اگر آپ نہیں دیں گے پیسے افیکٹیز کو کہتی تھی, افیکٹیز کو کہتی تھی, اور کہتی اگر آپ مزید پیسے نہیں دیں گے, آپ ایسکیلیشن نہیں دیں گے, آپ نئے ریٹس پہ پیسے نہیں دیں گے, تو ہم آپ کی جو باقاعدہ پیمنٹ ہے ہم نہیں ایکسیپٹ کریں گے اور آپ کی الاٹمنٹ کینسل کریں گے. سر یہ چیز ان لوگوں نے بالکل میرے ساتھ کیا ہے. میرا بھی اپارٹمنٹ ہے یہاں پر, ان لوگوں نے بولا کہ اور مزید پیسے دے. میں نے آگے سے بولا کہ سر میں پیسے تو دے دوں گا, بٹ آپ کی گارنٹی تو دے کہ آپ پروجیکٹ بنا کے دیں گے, آپ پچھلے 18 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اس پہ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. میں نے 3-4 لیٹرز بھی بھیجے ان کو. پھر ان کے وکیل صاحب ہیں, کوئی کمپنی ہے یہاں پر مشہور وکیل صاحب یہاں پر کراچی میں, انہوں نے پھر مجھے نوٹس بھیجا کہ جناب آپ کا اپارٹمنٹ کینسل ہو چکا ہے. اور اس کے اوپر پھر میں کورٹ گیا, اور کورٹ میں ان کے خلاف سٹے لیا ہے کہ میرا اپارٹمنٹ کم از کم کسی اور کو نہ بیچے. تو یہ صورتحال ہے رخشان صاحب. دیکھیں وہ تو بالکل کانٹیکٹ نہیں کر رہے, وہ بالکل سنگاپور میں بیٹھے ہوئے. یہاں پر ان لوگوں نے ڈوبیس کیریکٹرز کو رکھے ہوئے یہاں پر, جو نہ سوال کے جواب دیتے, الٹا پیسے اور مانگتے. یہ جو ابھی پراپرٹی ہے, ابھی اس پر کس کا پوزیشن ہے, کس کے پاس ہیں یہ اپارٹمنٹس, اور اتنے فیکٹریز آپ سڑکوں پر موجود ہیں, آئے روز احتجاج کرتے ہیں کراچی میں,
تو اس حوالے سے کوئی سنوائی نہیں ہو سکتی؟ ایز اے لیگل ایکسپرٹ آپ کیا کہیں گے؟ آج اتفاق ہوا تھا کہ میں کچھ لاٹھی سے ساتھ میں پریس کلب گیا تھا, کچھ آپ کے فریٹرنیٹی کے لوگوں سے ملا تھا, اور انہوں نے ایگزیکٹلی یہ بات پوچھی مجھ سے کہ آج کیا ہے, کیا ڈی ایچ اے نے کیا یہ پراپرٹی ٹیک اوور کر دی ہے, کیا کریک مرینا والے ابھی بھی یہاں پر پوزیشن میں ہے. میں آپ کو کنفرم یہ کر سکتا ہوں کہ ابھی بھی جو ان کا چھوٹا موٹا عملہ ہے وہاں پر, وہ بیٹھے ہوئے وہاں پر, ان کے گارڈ وہاں پر رکھے ہوئے ہیں. اگر آپ وہاں سے جاتے ہیں وہ گولیاں دیتے ہیں آپ کو کہ آپ کیوں اس طرف دیکھ رہے ہیں, اور یہ انتظار میں ہے کہ ڈی ایچ اے کوئی ایکشن لے اس کے اندر. ڈی ایچ اے کے پاس میں پورے اختیار ہے اپنے اگریمنٹ کے اندر کہ اگر یہ پروجیکٹ ڈیولپ نہیں کرتے تو ڈی ایچ اے یہ پروجیکٹ ٹیک اوور کر کے خود بنا سکتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی ڈی ایچ اے اب تک 18 سال میں ایکٹ نہیں کیا, مجھے نہیں لگتا کہ آگے 2-3 سال کے اندر ایکٹ کرے گا, ٹو بی ویری آنیسٹ. ٹھیک ہے, ایڈوکیٹ دانش غائث صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. کراچی سے نمائندہ ٹی وی عبد الرحمان نے ہمیں جوائن کیا اور اس مبینہ اسکینڈل اور مبینہ منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے کیا انہوں نے گفتگو کیا ملاحظہ کر چکے ہیں. ناظرین, قومی سیاست میں ابھی بڑا حساس اور بڑا اہم وقت جاری ہے. اس وقت نگران وزیر اعظم کا انتخاب یوں سمجھ لیجئے کہ آنے والے انتخابات پر اس حد تک نظر انداز ہوگا اور اس حد تک اہمیت کا حامل ہے کہ سارے کا سارا منظرنامہ تبدیل کر سکتا ہے. اور اگر اس ایک نام کو لے کر کنفیوژن سامنے آئے یا یہ ٹھیک فیصلہ ساز نہ کر پائے تو پاکستان کو اس سے نقصان ہوگا. الٹیمیٹلی جو انتخابی پروسیس ہے, جو جمہوری پروسیس ہے, اس کو ڈینٹ پڑنے کا خدشہ ہے, اور پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے جو دن بدن زبوں حالی کا شکار ہوتی جا رہی ہے, اس کے لیے بے حد نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. آج سربراہ قاف لیگ چودھری شجاعت حسین نے بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے اور انہوں نے بھی اپنی رائے کا اظہار کیا ہے. کہتے ہیں کہ نگران سیٹ اپ کے لیے اتحادیوں سے چونکہ نام طلب کیے گئے تھے اور اس خط میں 5 نام انہوں نے دیے ہیں. ڈاکٹر امجد, عائشہ گلالائی صاحبہ کا نام بھی شجاعت حسین صاحب کی جانب سے پیش کیا گیا. انصر فاروق, غلام مصطفیٰ ملک اور ڈاکٹر عرفان اس فہرست میں جو چودھری شجاعت حسین کی جانب سے پیش کی گئی ہے اس میں جاری ہیں. گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی نے 2 نام پیش کیے تھے, تصدق حسین جیلانی صاحب اور جلیل عباس جیلانی صاحب. اس سے پہلے نون لیگ کے 4 نام سامنے آئے تھے جس کی انہوں نے بعد میں خود ہی تردید کر دی. تو اس وقت درجن بھر سے زائد نام جو ہیں وہ زیر غور ہیں اور 3 نام اس میں بہت زیادہ فیورٹ ہیں. 3 روز کا وقت ہے, فیصلہ کیا جائے گا. اس پر ہم اگلے پروگرام میں ہم تفصیلاً بات کریں گے. رخشان میر کو پروگرام نیوز فیڈ سے دیجیے اجازت, دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.